जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। इमरान खान साहब ने अपने कुछ लोगों को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है। ये कौन लोग हैं और क्या इस बार मुज़ाकरात हो जाएंगे और इसकी कामयाबी के कितने % चांसेस हैं, और क्या इमरान खान साहब वाकई डर गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हामिद रज़ा साहब ने मैंगल साहब के लॉन्ग मार्च में खड़े होकर पंजाब की तरफ से माफ़ी मांग ली। मेरा ख्याल है हामिद रज़ा साहब को कुछ और माफ़ियाँ भी मांगनी चाहिए। वो माफ़ियाँ क्या हैं वो भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अफ़गानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। धड़ाधड़ अफ़गान शहरी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, और पकड़े जाने के बाद इनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हामिद रज़ा साहब ने पार्टी छोड़ दी, क्या वाकई छोड़ दी है, और अब ये क्या करेंगे ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म आज कौम को एक खुशखबरी सुनाएंगे, और ये खुशखबरी कितनी बड़ी होगी ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखिए कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज मुल्क के 336 बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात करेंगे, और वहां इनसे खिताब करते हुए ये कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। अब जो ये खुशखबरी है इससे रिलेटेड कुछ अफवाहें पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही हैं। गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि ये खुशखबरी बिजली से रिलेटेड है, यानी पाकिस्तान के अंदर बिजली इंतहाई महंगी है, आम आदमी बिल नहीं दे सकता। और साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने अब क्योंकि सोलर के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए हैं, बल्कि लोग जो सोलर पैनल्स लगवा के गवर्नमेंट को बिजली प्रोवाइड करते थे उसकी रेशो इतनी कम हो चुकी है कि अब इन पैनल्स का कोई फायदा नहीं, और लोगों ने अपनी छतों से इन पैनल को उतार के फेंकना और तोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है लोग परेशान हैं, क्योंकि कोई भी शख्स अगर आपके सामने आता है उसे पूछेंगे भाई बिजली का बिल कितना है, तो वो पहले तो सर पे हाथ मारेगा, इस तरह सर पे हाथ मार के कहेगा तौबा तौबा तौबा, इस गवर्नमेंट ने तबाही कर दी। और ये तबाही जो है गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पंखे भी चलेंगे और साथ साथ एयर कंडीशनर्स भी चलेंगे। जब एयर कंडीशन चलेंगे साथ साथ पंखे चलेंगे तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बिजली की कीमत और बिजली का बिल कितना ऊंचा चला जाएगा। तो हर आदमी, हर इंसान, हर फैमिली इसके ऊपर परेशान है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी, लेकिन ये खुशखबरी को बहुत ज़्यादा खुफिया नहीं है। इससे पहले लोगों ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया था कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त दे दी है कि आप बिजली की कीमत में 1 रुपया कमी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब 80 रुपए के करीब पर यूनिट लोग खरीदेंगे और उसमें से 1 रुपया अगर बिजली कम हो जाएगी तो उससे क्या खास फर्क पड़ेगा। अगर आप 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं एक महीने के अंदर और 500 रुपया अगर आपका बिल कम आएगा तो उससे आपकी ज़ात पे, तो आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके ख़ानदान पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल इतना ज़्यादा है और अखराजात बिजली के इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी के लिए अब उसके बस में नहीं रहा कि वो बिजली के बिल अदा कर सके। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हमें बिजली चाहिए या फिर हमें बिजली नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्राइसिस भी है कि अगर हम बिजली नहीं इस्तेमाल करते तो तब भी हमें कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो बिजली के कारखाने लगवाए थे उसकी एक कैपेसिटी चार्जेस भी हैं, और वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो बिजली आप इस्तेमाल करें या ना करें बहरहाल आपको देने तो पड़ते हैं, क्योंकि आपके घर में मीटर लगा हुआ है। और उसके साथ साथ कई हिडन किस्म के अखराजात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान आज तक जस्टिफाई नहीं कर सकी कि डैम्स के जो तामीर के अंदर पैसे हैं वो हम क्यों दे रहे हैं, फिर ये जो PTV है उसके जो तनख्वाहें हैं वो हम क्यों अदा कर रहे हैं। बल्कि कई लोगों का तो ये भी कहना था कि गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे इदारे हैं, जिसके अंदर स्टील मिल है, जिसके अंदर PI है, जिसके अंदर और 2500 कॉरपोरेशंस हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इन 2500 कॉरपोरेशंस का बिल या इनकी तनख्वाहें जो है या इनके जो अखराजात हैं वो भी आवाम के ऊपर पास ऑन कर दें। जिस जिस घर के अंदर मीटर लगा हुआ बिजली का, उन सब से कहें कि आपने इतने अरब रुपए और अदा करने हैं ताकि इन लोगों को तनख्वाहें दी जा सके। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर अगर हुकूमत पाकिस्तान 1 रुपया फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी करती है तो ये कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं होगी, क्योंकि इससे तो अच्छा है कि वज़ीर-ए-आज़म ये 1 रुपया भी बचा लें।
ہو سکتا ہے اس سے حکومت پاکستان کو کوئی فائدہ ہو جائے، اس سے جو وزراء کی تنخواہیں ہیں اس میں کوئی ازالہ ہو جائے وزراء کا، ہو سکتا ہے اس سے کوئی جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں کیونکہ اضافہ ہوا ہے، شاید اس کے اندر یہ 1 روپیہ کنٹریبیوٹ کیا جا سکے۔ تو اگر تو وزیر اعظم صاحب آج 1 روپیہ فی یونٹ بجلی کم کرنے کی خوشخبری قوم کو سناتے ہیں تو قوم نے میرا خیال ہے اس خوشخبری کو قبول نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ظاہر وزیر اعظم کو جی سبکی ہوگی، جو گورنمنٹ کی بے عزتی ہوگی، اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حماد صاحب نے کل ایک طویل ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ اعظم سواتی صاحب جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا تھا کہ عالیہ حمزہ کو پنجاب کے اندر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ انہیں مسائل کہاں سے پیش آ رہے ہیں، تو اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ حماد اظہر صاحب کی طرف سے بہت زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی جا رہی، بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے عالیہ حمزہ بہت پریشان ہے۔ تو حماد اظہر صاحب کے بقول جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے فوری طور پہ عالیہ حمزہ سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عالیہ حمزہ نے کہا کہ میں تو بہت حیران ہوں، یہ تو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جس کے بعد حماد صاحب نے کہا کہ پارٹی جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسے میری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو میرے اختیارات تھے اسے 4 ریجنل صدور کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ میں 2 مرتبہ پہلے استعفیٰ دے چکا ہوں لیکن میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا۔ میں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوں، میرا بزنس تباہ ہو گیا ہے، میں اپنے گھر کے اندر محصور ہوں بلکہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود پارٹی مجھ سے مطمئن نہیں ہے۔ میں اس حالت میں بھی پارٹی کے جلسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، ان کی ریلیوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، اور وہاں پہ بھرپور قسم کی نمائندگی بھی کرتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب مجھ سے خوش نہیں ہے تو میں یہ جو چھوٹی سی اب تھوڑی بہت سی میری ایسوسیشن پارٹی کے ساتھ رہ گئی ہے، میں اس سے بھی مستعفی ہو رہا، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ میرا جو استعفیٰ یہ حتمی ہے، میں اسے اب واپس نہیں لوں گا۔ تو اس کے بعد اسپیکولیشنز شروع ہو گئی ہیں کہ حماد صاحب بھی بالآخر پارٹی چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی عمران خان صاحب کے قریب پہنچتا ہے وہ عمران خان صاحب کے کان میں پھونک مار دیتا ہے، اور عمران خان صاحب اس پھونک کو بالکل درست سمجھ کے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ حماد صاحب کیونکہ بہت عرصے سے اگنور تھے اور بالکل سائیڈ لائن تھے، اور یہ نہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر پا رہے تھے اور نہ ہی اپنی آواز عمران خان صاحب تک پہنچا پا رہے تھے، بلکہ انہوں نے کئی بار سلمان اکرم راجہ صاحب سے درخواست کی کہ میرا مقدمہ عمران خان صاحب کی عدالت میں پیش کریں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اپنا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کی عدالت میں پیش نہیں کر پا رہے، تو اس میں حماد صاحب کی باری کب آنی تھی؟ لہٰذا اب یہ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ حماد صاحب پنجاب کے اندر کو بہتر پرفارم نہیں کر سکے تھے۔ جب سے عمران خان صاحب جیل گئے ہیں اس کے بعد سب کا خیال یہ تھا کہ حماد صاحب سڑکوں پہ آئیں گے، عوام کو موبلائز کریں گے اور پورا پنجاب سڑکوں پہ لا کے اسے اسلام آباد کی طرف لے جائیں گے، لیکن حماد صاحب پنجاب کو باہر نکالنا تو بڑی دور، بلکہ جب پنجاب کے اندر جلسہ ہوا تھا تو اس وقت پورے لاہور سے صرف 1600 لوگ نکلے تھے، اور اس کے بعد حماد صاحب کی گڈی بالکل ڈاؤن ہوگی بلکہ کٹ گئی، اور اس سے وہ خاصے پریشان بھی تھے اور پارٹی نے بھی ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا وقت بھی آ گیا ہے، کیونکہ اس پارٹی کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ پارٹی کسی وقت کسی کو بھی فارغ کر سکتی ہے۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کتنے لوگ اس پارٹی کے اندر تھے، لیکن بعد ازاں عمران خان صاحب نے سب کو کاٹ کے سائیڈ پہ پھینک دیا، اور اب ان میں سے وہ چہرے آپ کو نظر ہی نہیں آتے جو پارٹی کا کبھی گڈ ول ہوتے تھے، جو پارٹی کا سب کچھ ہوتے تھے، اور اس میں حماد صاحب بھی شامل ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ باری حماد صاحب کی ہے، حماد صاحب نے کسی وقت بھی سیاست سے تائب ہونے کا اعلان کر دینا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے مقدمات لڑیں گے اور چپ کر کے سائیڈ پہ اپنا بزنس کریں گے، اور پھر اس کے بعد توبہ تائب ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب اور پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو بالکل وہ وقت آ چکا ہے، اور یہ آپ کو آنے والے دنوں میں خود بھی پتہ چل جائے گا کہ حماد صاحب نے پارٹی کو کیوں چھوڑا، کیونکہ حماد صاحب جو ہے پارٹی چھوڑنے کا بندوبست باقاعدہ کر رہے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، جب میں مکمل طور پہ پاور لیس ہوں تو پھر مجھے اس پارٹی کے اندر رہنے کا کیا فائدہ، کیونکہ ان کے بقول اب جو ان کا حلقہ جو ہے اس کے اندر بھی جو تبدیلیاں کی جاتی ہیں وہ اس معاملے میں بھی ان سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پاور لیس ہوں تو پھر میرا اس پارٹی کے اندر رہنے کا کیا تک بنتا ہے، تو بہت سارے دوستوں کے ساتھ انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عنقریب مجھے لگتا ہے کہ حماد صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آ جائے گی، تو اس کے بعد حماد صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ افغانستان کے شہریوں کو جو پاکستان کے اندر رہ رہے تھے، جن کے پاس افغان نیشنل کارڈ تھا، ان سب کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 31 مارچ تک آپ نے پاکستان کو چھوڑ دینا ہے، خیر بات کہہ دینا ہے،
اور کل کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً 8,80,000 کے قریب ایسے افغان تھے جنہوں نے افغانستان میں واپسی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، جو افغانستان واپس چلے گئے تھے۔ جو ہی ڈیڈ لائن ختم ہوئی تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے پاکستان کے مختلف شہروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بڑے لیول پہ اس وقت کارروائی جاری ہے، اور جہاں سے افغانی شہری ملتے ہیں اس کو فوری طور پہ گرفتار کر کے لنڈی کوتل بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے لنڈی کوتل کے اندر کچھ کیمپس بنائے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے، رکھنے کے بعد ان کو افغانستان کے حکام جو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی تقریباً 5 خاندان گرفتار کیے گئے، جن میں سے 105 لوگ نکلے، اور ان کو 105 لوگوں کو بسوں کے اندر بٹھا کے لنڈی کوتل بھیج دیا گیا، اور میری آخری اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کو افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کارروائی اب پورے پاکستان کے اندر جاری ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کے پاس فہرستیں موجود تھے، اور باقاعدہ حکومت نے ان تمام مراکز کو، ان تمام آبادیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا جہاں جگہ افغان شہری رہ رہے تھے، بلکہ ہر تھانے کے اندر افغان شہریوں کا باقاعدہ ایک ریکارڈ بنایا گیا تھا، اور اب اس ریکارڈ کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے چائنا کی طرف سے طالبان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا تھا، اور پاکستان کو روکا جاتا تھا کہ آپ ان کو ایک اور موقع دیں تاکہ خطے کے اندر امن قائم کیا جا سکے۔ لیکن اب چائنا پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور چائنا کی طرف سے پاکستان کو یہ گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ اگر وہ افغان شہریوں کو نکال سکتا ہے تو اسے فوری طور پر نکال کے افغانستان بھیجنا چاہیے۔ بلکہ چائنا کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب افغان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان سے زیادہ امن ہے، پاکستان کے مقابلے میں زیادہ خوشحالی ہے افغانستان کے اندر، تو ان کے شہریوں کو اب پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ تو چائنا نے باقاعدہ پاکستان کو سپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا، لنڈی کوتل کے اندر جو رہائش گاہیں ہیں اس کے معاملے میں چین نے پاکستان کی مدد بھی کرنی شروع کر دی ہے۔ تو اب چائنا اور پاکستان دونوں افغان مہاجرین کے معاملے میں ون پیج پہ ہیں، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ افغان شہری پاکستان سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے اب چائنا پاکستان کے بہاف پہ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل بھی کر رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے مہاجرین آ رہے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے، اب اگر آپ نے اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا، آپ نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی، اور آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف اسی طرح استعمال ہوتی رہی، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ پاکستان آپ کو زیادہ ٹائٹ کر دے گا، اور ہم آپ کو پاکستان سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جو آج بھی آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ آج بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنا یہ دوست بھی کھو دیا تو پھر پوری دنیا میں آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو دوست آپ کو اویلیبل ہیں آپ ان کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اگر پاکستان ناراض ہو گیا تو پھر آپ کے لیے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جتنے ہمسایہ ملک ہیں جیسے کہ ایران ہے، جیسے کہ تاجکستان ہے، جیسے کہ ازبکستان ہے، ان کے ساتھ آپ کے آئیڈیل ریلیشنز نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ملک آگے بڑھ کے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کی طرف ہی رخ کرتے ہیں۔ اب اگر پاکستان آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ پاکستان کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ مسائل پیدا کرنا بند نہیں کریں گے، تو پھر ہم بھی آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو چائنا نے پہلی مرتبہ کھل کے افغانوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہے، اور جو ہی پاکستان سے مزید افغانوں کو گرفتار کر کے افغانستان بھیجا جائے گا تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ افغانستان ٹیبل پہ آ جائے گا، اور اس بار اگر وہ ٹیبل پہ آیا تو چین ایک ثالث کا کردار ادا کرے گا، اور دونوں کے درمیان کوئی اس قسم کا سمجھوتا کرے گا کہ اگر اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو چائنا پھر طالبان سے نپٹے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب چین، افغان اور پاکستانی تینوں اکٹھے بیٹھ کے اس خطے کے امن کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ آج کی جو چوتھی خبر ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے، وہ حامد رضا صاحب کی سے ریلیٹڈ خبر ہے۔ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے اتحادی بھی ہیں، اور ایک لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں۔ تو حامد رضا صاحب لک پاس گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو اختر مینگل صاحب ہیں اس کے جلسے سے خطاب کیا، اور وہاں پہ انہوں نے پنجاب کے بہاف پہ بلوچوں سے معافی مانگی، اور یہ کہا کہ پنجاب جو ہے اس کو آپ کی آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن پنجاب نے آپ کی آواز نہیں اٹھائی، پنجاب نے آپ کے حقوق کا پاس نہیں کیا، لہٰذا میں پنجاب کے بہاف پہ آپ سے معافی چاہتا ہوں، جس پہ وہاں پہ بہت تالیاں بجیں اور لوگوں نے حامد رضا صاحب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ میں بھی حامد رضا صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، واقعی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب حامد رضا صاحب نے کیونکہ معافی مانگنی شروع کر دی ہے تو میری ان سے درخواست ہے کہ یہ بلوچستان سے کچھ اور معافیاں بھی مانگے، اور ان معافیوں میں سب سے بڑی جو معافی ہے وہ مسنگ پرسنز ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ مسنگ پرسنز کی آواز اٹھاتے تھے،
اور وہ مسنگ پرسنس کا یہاں پہ جو کیمپس لگتے تھے اس میں بھی جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ریاست بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے کہ وہ مسنگ پرسنس کو اٹھا رہی ہے اور اس کے بعد فیملی تک ان کی رسائی نہیں ہو رہی. تو اس پہ عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر قسم کا ایک پیغام بھی تھا اور کلیئر قسم کا ورژن بھی تھا. لیکن جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کے دور میں بھی لوگ مسنگ ہوتے رہے اور عمران خان صاحب نے نہ ان کی آواز اٹھائی اور نہ ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اگر غلط کام نہ کرتے تو یہ لوگ مسنگ نہ ہوتے. تو عمران خان صاحب کو اپنا وقت وہ یاد کرنا چاہیے، حامد رضا صاحب کو بھی یاد کرنا چاہیے وہ وقت جب عمران خان صاحب کے دور میں مسنگ پرسنز ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب نے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی، بلکہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے پرائم منسٹر، اور انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو فوری طور پہ اس دور کو یاد کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی طرف سے مسنگ پرسنز پہ بلوچستان سے معافی مانگنی چاہیے. ساتھ ساتھ حامد رضا صاحب کو شاہزین بگٹی سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہونے کے باوجود عمران خان صاحب شاہزین بگٹی کا نام نہیں جانتے تھے، وہ اسے شیزان بگٹی کہتے تھے، جس پہ شاہزین صاحب بہت ناراض ہو جاتے تھے. اور جب آخر میں جناب باجوہ صاحب کے ساتھ سب کی ملاقات ہوئی اور جناب باجوہ نے ان تمام لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر اختر مینگل صاحب بھی شامل تھے، کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ نہ چھوڑیں اور آپ گورنمنٹ کو چلنے دیں تاکہ یہ اپنی طبی زندگی پوری کر سکے. تو اس وقت بھی شاہزین بگٹی نے جناب باجوہ سے کہا تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ سلام لینے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں جو مجھے میرے نام سے واقف نہیں ہے، جو مجھے شیزان بگٹی کہتا ہے، جبکہ میں شاہزین بگٹی ہوں جس کو آج تک میرا نام معلوم نہیں ہو سکا یا اسے میرا نام بولنا نہیں آیا، تو میں اس کی سپورٹ کیوں کروں. پھر اس کے ساتھ ساتھ خالد مکسی صاحب تھے، وہ بھی ظاہر بلوچ تھے، اور انہوں نے واضح طور پہ آرمی چیف سے کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کروں گا. تو میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو ان دونوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے، خالد مکسی سے معافی مانگنی چاہیے اور شاہزین بگٹی صاحب سے معافی مانگنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا صاحب کو جام کمال صاحب سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں جام کمال صاحب کی گورنمنٹ گرا کے ان کی جگہ عبدالقدوس بزنجو کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا. اور آج بھی بلوچستان کے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں یہ جو چیف منسٹری ہے اسے باقاعدہ بیچا گیا تھا اور اس کے پیسے وصول کیے گئے تھے. اب عبدالقدوس بزنجو صاحب جو تھے ان کے ٹوٹل ووٹ جو تھے 544 تھے، یعنی وہ 544 ووٹ لے کے ایم پی اے بنے تھے اور اس ایم پی اے شپ کی بنیاد پہ انہیں چیف منسٹر بنا دیا گیا تھا. اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ دن کو 2 بجے کے قریب اٹھتے تھے، یعنی 12 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان وہ اٹھتے تھے اور اس کے بعد رات دیر تک وہ شبینہ کاروائیوں میں مصروف رہتے تھے. اور اس زمانے میں انہیں سلیپنگ چیف منسٹر کہا جاتا تھا، یعنی ایک ایسا چیف منسٹر جو ہر وقت اونگتا رہتا ہے، سویا رہتا ہے. اور اس زمانے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے بلوچستان میں کرپشن کی صورتحال کیا تھی. اگر عمران خان صاحب کو اور حامد رضا کو معلوم نہ ہو تو حامد رضا صاحب فوری طور پہ اختر مینگل صاحب سے پوچھ لیں، کیونکہ یہ اس وقت بھی اختر مینگل صاحب کے پاس بیٹھے ہوں گے. یہ ان سے پوچھیں کہ عبدالقدوس بزنجو کے دور میں بلوچستان کی صورتحال کیا تھی، کیا اس وقت کرپشن تھی یا نہیں تھی، اور کرپشن میں لین دین کس لیول تک چلا گیا تھا. تو میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو اختر مینگل صاحب سے اور بلوچستان کے عوام سے عبدالقدوس بزنجو کے دور کی معافی بھی مانگ لینی چاہیے. اور یہ وہ دور تھا جس میں رائے طاہر کو یہاں سے بلوچستان بھیجا گیا تھا آئی جی بنا کے، اور انہوں نے وہاں پہ سی ٹی ڈی بنانے تھے. لیکن عبدالقدوس بزنجو نے عمران خان صاحب سے بات کر کے رائے طاہر کو فوری طور پہ وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک بلوچستان کے اندر سی ٹی ڈی نہیں بن سکی. اور سی ٹی ڈی کی کمی کی وجہ سے آج بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور ایون اختر مینگل صاحب کے قافلے کے اوپر بھی خودکش حملہ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حامد رضا صاحب کو بلوچستان سے رائے طاہر کے سلسلے میں بھی معافی مانگ لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ کو یاد ہو، بلکہ حامد رضا صاحب کو تو ڈیفینیٹلی یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ہزارہ لاشیں اپنی سڑک کے اوپر رکھ کے بیٹھے رہے تھے اور شدید سردی کے اندر بیٹھے رہے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے، ہمیں تسلی دیں گے، ہمیں دلاسا دیں گے، تو پھر ہم ان لاشوں کو دفن کریں گے. لیکن عمران خان صاحب بلوچستان نہیں گئے تھے. میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو ہزارہ کمیونٹی سے بھی اس بار، کیونکہ وہ بلوچستان گئے ہوئے ہیں، تو انہیں معافی مانگ لینی چاہیے اور انہیں یقین دلوانا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ فیوچر میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تو عمران خان صاحب آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. ساتھ ساتھ حامد رضا صاحب کو بلوچستان سے باپ پارٹی کی تخلیق کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ راتوں رات کچھ لوگ بلوچستان گئے تھے اور وہاں پہ جو پرانی روایتی پارٹیاں ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو کاٹ پھاڑ کے تبدیل کر کے تھوڑا سا ری شیپ کر کے باپ پارٹی بنائے گئے تھے.
اور عمران خان صاحب کے یہ حوالے باب پارٹی کی گئی تھی. تو میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو پنجاب کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے باب پارٹی کی تخلیق پہ بھی معافی مانگ لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا صاحب کو سینٹ کا جو الیکشن تھا اس کے اندر جو دھاندلی ہوئی تھی اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے تھی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 14 سینیٹرز کو چوری کر لیا گیا تھا الیکشن کے دوران. یعنی اس سائڈ پہ جب الیکشن ہونے لگے تھے, ووٹنگ ہونے لگی تھی, تو ان دونوں کا پلڑا بھاری تھا, اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو 14 ووٹ غائب ہو چکے تھے, اور اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ حامد رضا صاحب کو یہ بات یاد ہوگی, لہٰذا حامد رضا صاحب کو فوری طور پہ بلوچستان سے اس کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے. اور ساتھ ہی حامد رضا صاحب کو بلوچستان کی طرف سے یہ معافی بھی مانگ لینی چاہیے کہ عمران خان صاحب ایران میں جا کے یہ کہہ آئے تھے کہ بلوچستان سے ایران کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہاں پہ تخریب کاری ہو رہی ہے اور اس کا ذمہ دار بلوچستان ہے. عمران خان صاحب کے بہاف پہ حامد رضا صاحب کو یہ معافی بھی مانگ لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بلوچستان کا ایک سینیٹر انوار کاکڑ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا تھا. میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو اس کی معافی بھی مانگ لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا صاحب کو پنجاب میں آ کے 2 معافی اور مانگنی چاہیے. ایک تو انہیں ٹی ایل پی کے مرکز جانا چاہیے اور ان سے معذرت کرنی چاہیے کہ جب آپ پاکستان کے اندر احتجاج کر رہے تھے, پنجاب کے اندر احتجاج کر رہے تھے, جب آپ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے جہلم کے پل کے اوپر مورچے کھود کے وہاں پہ فوج کو تعینات کر دیا تھا اور اسے گولی چلانے کا حکم جاری کر دیا تھا. ہم اس پہ آپ سے معافی چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی معافی مانگیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ان کے اوپر 16 کلو ہیروئن ڈال دی گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو پورے پنجاب سے عثمان بزدار کی طرف سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے 12 کروڑ کے صوبے کو کس قسم کا شاہکار چیف منسٹر دیا تھا. تو میرا خیال ہے حامد رضا صاحب کو فوری طور پہ پنجاب سے بھی آ کے معافی مانگ لینی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف آج اگر بلوچستان سے معافی مانگ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ کروڑوں معافیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور پوری پارٹی کو ہاتھ جوڑ کے بلوچستان کیا, سندھ سے بھی, خیبر پختونخوا سے بھی اور ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. اب ہم آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب کی کل ملاقات ہوئی گنڈا پور صاحب سے اور ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف صاحب سے, اور آخری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے دونوں کو یہ ٹاس دے دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس لیول پہ ہوں گے اور اس کا عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا, اور کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر یو ٹرن لینے کے لیے اور ساتھ ساتھ این آر او لینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. یہ آنے والے 2 دنوں میں آپ کو یہ خبر ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ گنڈا پور صاحب کی ایک اور ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اب عمران خان صاحب دوبارہ گنڈا پور اور ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف کے اوپر اعتماد کیوں کر رہے ہیں, اور کیا عمران خان صاحب واقعی مائلڈ ہو گئے ہیں. اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور میں اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں. اب اگر عمران خان صاحب اس کے لیے رضامند ہیں تو پھر کسی ایک شخص کی گارنٹی پہ عمران خان صاحب کو عارضی طور پہ رہائی مل جائے گی. اب وہ کون شخص ہے جس کی گارنٹی پہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے گی, یہ آنے والے 2 دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے, اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.